अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 14 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। मेहरबानी चैनल कभी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, टली वाला बटन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। दुनिया हालत जंग में है क्योंकि मुसलसल तीसरी रात अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रहे और ईरान का जवाब भी जारी रहा। ईरान ने जवाबी जो कार्रवाई है उसको ऑपरेशन नसर 2 का नाम दिया है। इब्राहिम जुल्फिकारी ने कल रात सूरह नसर जो है अल नसर वो ट्विटर पर पोस्ट की थी और अपने अजाइम से आगाह किया था दुनिया को कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू डू। लेकिन ये जो यमन के मामले के ऊपर सऊदी ईरान आमना सामना दिखाई दे रहा है, उसके बाद आबनाए हुर्मस एक जगह, बाबुल मंदब वहां भी काम खराब हो सकता है। वो नेतन्याहू और ट्रंप जिनके बीच किसी हद तक फासले आ रहे थे, हालिया कशीदगी के बाद वो कम हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन और ये जंग कहाँ तक जाएगी, पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल हैं, बिलखसूस सऊदी अरब, यमन और दीगर मामलात के ऊपर, और रात भर और दिन भर क्या हुआ, ये है एक मौजू। लेकिन ये हम हर व्लॉग में इसी के ऊपर बात करते हैं। एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई जो आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि ये आपको नज़र आ रही है एक भारत की सबमरीन INS अरिधामन S4 सबमरीन। इससे जुड़ी खबर जो है उसका इंकशाफ किया है मोहतरमा मलिहा लोधी साहिबा ने। सिफारतकारी की दुनिया में और स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर लोधी साहिबा की एक अपनी राय है। वो ये दावा करती हैं, एक रिपोर्ट का हवाला देती हैं, वो भी मैं आपसे अर्ज करता हूं कि भारत ने तकरीबन 12 जौहरी वार हेड्स आबदोजें तैनात कर दी हैं जो न्यूक्लियर वार हेड लेके जा सकती हैं। और वो कहती हैं ये मालूमात सिपरी की रिपोर्ट में सामने आई है। ये हामिद मीर साहब के शो में उनका बुनियादी थीसिस था। तो मुझसे कई दोस्तों ने पूछा कि इसकी सूरत हाल है क्या, तो जायज़ा पेश करें। तो उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि वाक़यातन ये एक खदशा मौजूद है, एक और जंग की तैयारी भारत कर रहा है, ऑपरेशन 2.0। उसका सबूत भी दूंगा कि उनका जो आर्मी चीफ है धीरज सेठ, जो नया तैनात हुआ है उपेंद्रा द्विवेदी के बाद, उसने भी जवानों से जाकर जो मुलाकात की, वहाँ ये ऐलान किया था कि ऑपरेशन 2.0 के लिए तैयार रहें, ड्रोन्स इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर के ऊपर तवज्जो करें। और अब ये स्टेटमेंट सामने आ गई। सिपरी इंस्टीट्यूट जिसका हवाला मलिहा लोधी साहिबा दे रही हैं, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर में जौहरी मामला स्ट्रेटेजिक मामला के ऊपर तहकीक करके पेशन गोई या फोर्सी करता है। ये फरमाती हैं कि इस वक्त भारत के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो पानी रोक सकें या इसकी समत बदल सकें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आने वाले दिनों में एक ख़तरा पाकिस्तान के लिए इस सूरत में ना मंडला रहा हो। और फिर वो फरमाती हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी एटमी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अपनी जो सबमरीन्स हैं 12, उन पर एटमी हथियार नस्ब कर दिए हैं और इस मामले को हमें UN में ले जाना चाहिए। और बाकी वो भारतीय जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात में, उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। ये मलिहा लोधी साहिबा का पैक था जिसके ऊपर गुफ्तगू मंजर आम पर आई और पूरा दिन सोशल मीडिया पे वायरल होती रही। अब मैं डिटेल आपको खिदमत में अर्ज करता हूँ। इनका जो भारतीय नेवी है उसमें भी आपको पता है भारत में करोड़ तबादले हुए हैं रिसेंटली। ये था वो धीरज सेठ जिसके ऊपर मैं एक व्लॉग में तफसील बयान कर चुका हूँ कि हु ही इज़। बाप भी लेफ्टिनेंट जनरल रहा, गवर्नर रहा सूबों का, और पूरी फैमिली फौजी, और ये पूरा मोदी भगत आप समझें कि उस तरह के तबादले अब वहाँ पे होते हैं। धीरज सेठ जो उनके आर्मी चीफ ने हैं, और ये हैं उनके एडमिरल जो नेवल चीफ हैं। अब इससे पहले एक साहब थे त्रिपाठी, एडमिरल त्रिपाठी, वो जो पिछले आर्मी चीफ का बचपन का क्लास फेलो था, स्क्वाश और योगी था। ये जो नए साहब आए हैं इनका नाम है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये बेंगलोर में पैदा हुए और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त भारत के पास हैं कोई 290 वेसल्स। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसमें एक का नाम आपने सुना होगा INS विक्रांत, जो पाक भारत की कशीदगी के दौरान भी नारा लगाया गया कि वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन वो आया नहीं। फिर इनके पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 15 फ्रिगेट्स हैं, 18 प्लस सबमरीन्स हैं। सबमरीन्स की कहानी मेरा आगे जाकर खोलता हूँ मैं। अब पाकिस्तान और भारतीय नेवी का कोई मवाजना नहीं है, 2 गुना ज़्यादा है। उनके पास समुद्री हदूद भी ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, उनके मैरी टाइम जो अफेयर्स इंटरनेशनल बड़े हैं। पाकिस्तान की तैयारी होती है भारत सेंट्रिक, ये ज़हन में रखें। पाकिस्तान के पास 120 वेसल्स हैं, वहाँ 290 हैं, 11 फ्रीगेट्स हैं, फास्ट ट्रैकर क्राफ्ट्स हैं, 8 सबमरीन है जिसमें चाइनीज़ जदीद सबमरीन्स आ रही हैं। ये है
اس خطرے کا جواب جہاں میں نے یہ عرض کی چائنا کی مدد سے جدید سب میرینز. پاکستان کے پاس اینٹی شپ میزائل سسٹم ہے اور سب میرین، یہ دو چیزیں جو پاکستان کو بھارتی نیوی کے مقابلے میں نمایاں کرتی ہیں. نیوی کی جہاں تک دونوں ممالک کی یدھ کا یا جنگ کا تعلق ہے تو 71 میں جو کچھ بھی ہوا، پی این ایس ہنگور نے جو آئی این ایس کھکری اس کو ٹھوکا تھا، ڈبویا تھا، اور پھر آئی این ایس کرپان وہ ڈیمیج کیا تھا. پی این ایس کھکری کو اس وقت ان کے ایک افسر تھے ایم این ملا، وہ چلا رہے تھے اور وہ ڈوب گیا تھا. یہ یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2024 میں بھارت نے نئی آبدوزیں انڈکٹ کی ہیں S5 کلاس سب میرینز. یہ جو S5 کلاس سب میرینز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو، اس کی ایک تصویر میرے پاس ملی ہے مجھے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، یہ ہے S5 کلاس سب میرین جو بھارت کے پاس ہے. یہ ان کا جو انہوں نے انڈین ایک اخبار نے اس کے اوپر مختصر جائزہ دیا ہوا ہے، اور وہ بتاتے ہیں اس سلسلے میں کہ بھارت کے پاس جو سب میرینز ہیں ان کا تعلق 4 S کلاس سب میرینز ہیں جو انہوں نے انڈکٹ کی ہیں، اور وہ اس وقت جو ہیں اس کے اندر بھارت ان میں ایٹمی ہتھیار لگا کر تو پاکستان کے مشن پر لے کے جا رہا ہے. میں وہ مضمون ڈھونڈ رہا تھا اس لیے اس میں تاخیر ہوئی. یہ ڈپلومیٹ نے تفصیل چھاپی ہے کہ انڈیا کی جو نیوکلیر پاور بیلسٹک میزائل سب میرینز ہیں، جسے SSBN کہا جاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک مثال ہے. یہ INS اریہانت 2016 میں جب انہوں نے انڈکٹ کیا تب سے انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا تھا. انڈیا آپریشنل کر رہا ہے ان SSBNs کو، جس میں INS اریہانت ہے پہلا، INS ایری گھاٹ ہے، اور INS ایری دھامن جس کی میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے، اور چوتھا INS آری سودھن. یہ 2027 تک جوائن کر لیں گے. یہ 4 جب آ جائیں گی تو انڈیا ول موو آن دی نیکسٹ فیز آف اٹس SSBN پروگرام بلڈنگ دی S5 کلاس سب میرینز. These development raise an important question: which strategy would India adopt for its future? اس میں وہ بتاتے ہیں کہ صرف یہ جو ملاکا کوسٹ سے لے کے انڈین اوشن سے لے کے باقی جو بحری برتری ہے ان کے پاس، اس کی بجائے فوکس ان سب میرینز کا جن کا میں نے ذکر کیا SSBN جو نیوکلیر وار ہیڈ لے کے جا سکتی ہیں یا وہ فیلڈ ہوتی ہیں، وہ پاکستان سینٹرک ہے. یعنی صرف جو براہموس کی کہانی تھی یا کشمیر کی کہانی تھی، LOC کی ورکنگ باؤنڈری کی افغانستان کے ذریعے پراکسیز کی، اس کی بجائے اب انڈیا پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں، گوادر ہو، کراچی ہو، کوسٹل لائن ہو، پورٹس ہوں، ان کو ذہن میں رکھے ہوئے ہے. پچھلی جنگ میں بھی انہوں نے یہ بار بار دھمکی دی تھی لیکن وہ آئے نہیں تھے. پاکستان نیوی کہتی رہی کہ آپ آئیں. یہ ہے ان کی بنیاد کہ اپنی جو ایٹامک برتری ہے، دھاک ہے، وہ بٹھانے کے لیے کاروائی کر. پھر ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ دوسرا سوال یہ آتا ہے. پاکستان کی پہلی جو چینی ڈیزائن شدہ سب میرین ہے وہ اگلے سال فعال ہو جائے گی، بلکہ ہو چکی ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ 2025 میں کہا گیا تھا تو 26 میں یہ فعال ہو چکی ہے. یہ پاکستان اور بیجنگ کے درمیان جو معاہدہ ہے، 2028 تک 8 ہنگور کلاس سب میرینز حاصل کرنی ہے پاکستان نے، اور اس میں فری گیٹس بھی ہیں اور دیگر ایسے ہتھیار ہیں جو ان کا تدارک کرنے کے لیے موجود ہیں. 4 ڈیزل الیکٹرک اٹیک سب میرینز چین میں تیار کی جائیں گی، باقی 4 پاکستان میں تیار کی جائیں گی. اور بندوبست دوسری صورت میں آپ کے پاس موجود ہے اینٹی شپ میزائل بیٹری اور سب میرینز، جس کے اوپر پاکستان کو ہمیشہ برتری رہی ہے. تو یہ ہوتا ضرور ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ماڈرن وار فیئر ہے اس میں یہ INS وکرانت جیسے بڑے بحری بیڑے جہاں پہ طیارے آ کے لینڈ کر سکتے ہیں، ان کی افادیت کم ہو گئی ہے. یہ سب میرینز کا ششکا جتنا بھی ہے افادیت ہے لیکن کم ہو گئی ہے. وجہ بتاتا ہوں. امریکہ نے ایران جنگ سے کیا سیکھا ہے؟ ابراہیم لنکن، جارج W بش، ایک سے بڑھ کر ایک بحری بیڑا ویسلز وہ موجود تھیں لیکن کسی کام کی نہیں نکلی. کیوں؟ ایک ڈرون آ کے ٹھکے، ڈیمیج، جہاز کو واپس جانا پڑتا ہے جیسے لنکن کو جانا پڑا. تو پھر امریکہ نے کیا کیا؟ کل پرسوں جو سینٹ کام نے ویڈیو جاری کی جو میں نے دکھائی بھی تھی آپ کو، انہوں نے وہ جو سیزار نامی ڈرون ہے سمندری جو 1 وے جاتا ہے 1000 پاؤنڈ لے کے بارود، وہ جا کے ٹھوک دیا بندر عباس کے اوپر. 3 جگہوں پہ ٹھوکا. جو صلاحیت ایران نے حاصل کر رکھی تھی ڈرون کے ذریعے، بحری ڈرون کے ذریعے، راکٹ میزائل کے ذریعے، وہ امریکہ مجبور ہوا ہے اس کو آپٹ کرنے میں.
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی بندوبست ہے اس کا اسٹریٹجک علاج تو ہوتا ہے، لیکن اگلی کہانی جو کھلنی ہے وہ ڈرونز کی کہانی ہے، الیکٹرانک وارفیئر کی کہانی ہے، سافٹ ویئر ہیک کرنے کی کہانی ہے۔ اس کے ذریعے آپ یہ احساسے جو اربوں ڈالرز کے ہیں، کسی ایک جگہ سوراخ ہو جائے سمندر میں کسی جہاز کو، کوئی آپ کی سب مرین ڈیٹیکٹ ہو جائے تو یہ آپ کی ناکامی ہوتی ہے، سب مرین ڈیٹیکٹ نہ ہوئی اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اور ہاں، جنگ کا خطرہ ہے، انڈیا از بلڈنگ اپ۔ ملیحہ لودھی بالکل درست فرما رہی ہیں اس سلسلے میں۔ اب باب المندب کی بات میں آپ کو سنا لوں۔ باب المندب کی بات اس لیے میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہرمز کے بعد جو خدشہ ہے، اور پھر میں نے آج احمدی نژاد صاحب کا ذکر بھی دوبارہ کرنا ہے، وہ خدشہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ساری کشیدگی کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف 6 جہاز گزرے تھے، رات گئے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور ایران نے جو آپریشن نصر 2 رکھا اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بحرین میں، کویت میں اور دیگر جگہوں پہ امریکی اڈوں پہ ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ اس لیے آپ باب المندب میں ذکر کریں، جو حوثی یمن کے پاس گزرتے ہیں باب المندب، آپ نقشے اس کے دیکھ چکے ہیں میرے ویلاگ میں، ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سعودی ایران تنازعہ یمن کے معاملے میں حوثی مزید پنگا کرتے ہیں، میزائل داغتے ہیں، تو گلف ممالک بھی مجبور ہوں گے ریٹیلیٹ کرنے میں۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ ٹرمپ کی اور ایم بی ایس کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں ٹرمپ نے گو اہیڈ دی ہے، آشرواد دی ہے، تھپکی دی ہے، اشارہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جو ابہا ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا تھا اس کی تردید تو کرتے ہیں، لیکن سعودی سمجھتے ہیں کہ یہ حوثیوں نے وہاں سے 120 کلومیٹر دور پڑتا ہے یہ ایئرپورٹ سعودی عرب کا جہاں ٹارگٹ کیا تھا۔ اس کے بعد اگر یہ کشیدگی یمن والی بڑھتی ہے اور سعودی عرب مجبور ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکل، جو میں صبح کے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو پھر اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد آبن مندب یا باب المندب وہاں بھی پنگا ہو جائے گا، اور پھر یہ علاقائی معاملہ بن جائے گا۔ پراکسیز کی وار پھیلتی پھیلتی پوری دنیا کو، اس خطے کے ممالک کو لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ ہے دوسرا خطرہ۔ تیسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے سلسلے میں وہ ہے احمدی نژاد والی کہانی۔ وہ ہم نے ڈسکس کی، جو نیو یارک ٹائم نے، وال اسٹریٹ جرنل نے مختلف اوقات میں دعویٰ کیا کہ احمدی نژاد سابق صدر، اس کو موساد نے یوز کرنے کی کوشش کی، اور جو ہنگامے ہو رہے تھے ایران میں اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ ہم احمدی نژاد کو انسٹال کر لیں گے۔ یہ نیو یارک ٹائم کی سٹوری ہے۔ جنرل ڈائٹ محمد سعید صاحب ہیں، ویری کمپیٹنٹ آفیسر رہے پاک فوج کے اندر، پڑھے لکھے اور بہت ہی معنی خیز گفتگو کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے پاس معلومات کا خزانہ۔ انہوں نے اس کے اوپر تجزیہ دیا جو میں سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ موساد اس طرح سے کام نہیں کرتی، اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے، کہ وہ اپنے ایسٹ یا جس کے اوپر انویسٹ کیا جا رہا ہے اس کی آئیڈینٹی ریویل کریں۔ اگر احمدی نژاد ان کے ایسٹ بن رہے تھے، اثاثہ بن رہے تھے، تو وہ اس طرح موساد کام لیے بغیر بندے کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرتی۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹ اس طرح کی خبریں چھاپ رہے ہیں، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نیریٹو کو پیڈل کرتے ہیں، اور پینٹاگون سے بھی گائیڈ ہوتے ہیں، ویسٹرن میڈیا سے بھی، اسرائیل سے بھی، تو اس کی سٹوری کو اس لینس سے بھی آپ دیکھیں۔ تیسری بات وہ کرتے ہیں کہ جو پاستران یا ایرانین اپنی انٹیلیجنس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احمدی نژاد اگر موساد کے ہتھے چڑھ گئے تھے تو ایرانی نے انہیں بخش دیا ہو۔ اس کے ثبوت کے طور پر وہ بات کرتے ہیں کہ احمدی نژاد تو جنازے میں بھی آیت اللہ شہید صاحب کے گئے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا احمدی نژاد صاحب ڈبل ایجنٹ تھے؟ احمدی نژاد صاحب نے کیا اسرائیل کو دغا دیا؟ اگر اسرائیل کو دغا دیا تو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ جو رہا ہے ہمارے سامنے، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے جس حد تک انہوں نے اپنے ایجنٹ بٹھائے ہوئے ایران میں، وہ تمام عسکری، سیاسی اور دیگر لوگوں کو پھر اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے میرا تھیسس یہ بن رہا ہے اس کے بعد کہ ایسی ایفرٹ ہوئی ہوں گی، لیکن احمدی نژاد صاحب نہ ایجنٹ بنے، نہ وہ ڈبل ایجنٹ بنے، نہ انہوں نے ایسی کمٹمنٹ کی۔ یہ خبر چھاپنے کا مقصد یہ ہے کہ دھاگ بٹھائی جائے ایران کے اندر کہ حضور یوں ہم کر سکتے ہیں، ہماری اتنی پینیٹریشن ہے، آپ کے اندر کوئی بندہ لائق اعتبار نہیں ہے۔ ڈسٹرسٹ کو مشہور کرنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ احمدی نژاد ہمسیلف، اس نے پریویسلی اکیوز کیا تھا موساد کو کہ وہ ڈیپلی انفلٹریٹ کرتے ہیں ایران کے انٹیلیجنس آپریٹرز کے اندر۔ 2024 کا ان کا اپنا انٹرویو ہے، خود انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہیڈ آف سیکرٹ اینڈ کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ جو ہے وہ کوئی ان کے سمیت 20 افراد تھے جو ایک اسرائیلی ڈبل ایجنٹ تھے۔ تو اس کا مطلب ہے اسٹوری کے پیچھے مطلب کچھ اور ہے۔ اصل بات جو میں کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں جھڑپوں اور ڈیٹیل کے علاوہ، وہ یہ ہے اچھی خاصی رفٹ تھی نیتن یاہو اور ٹرمپ کے بیچ۔ پورا ویسٹ نیٹو اس جنگ میں گھسنے سے انکاری تھا، مڈل ایسٹ کی
سمپتھی یو اے کے علاوہ ایران کے ساتھ تھی، ثالثین بھی ایران کا بھرم رکھ رہے تھے. اب جو کچھ ہوا ہے نا، جس طرح انہوں نے ٹینکرز کو ہٹ کیا پاکستان نے، اور اس کی کئی وجوہات جواز بھی پیش کرتے ہیں، اب یہ سمپتھی ادر وے راؤنڈ ہو رہی ہے. مجھے اب ایران کی پوزیشن میں فرق آتا محسوس ہو رہا ہے انٹرنیشنلی. اللہ حافظ.